बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए व्लॉग के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज जो मैं अपना व्लॉग लेके आया हूं ये बड़ा अहम है। बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को दी गई हैं, जो उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया हुआ है महंगाई के खिलाफ, स्मगलिंग के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, डॉलर्स की जो है स्मगलिंग उसकी रोकथाम के लिए, और मईशत के बारे में जो भी उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया हुआ है उसके बारे में काफ़ी सारी जो बातें हैं वो हो रही हैं। उन मामलों को देखते हुए हमारे बहुत सारे जो एहसास इदारे हैं उन लोगों ने जो है बहुत सारी रिपोर्टें बनाई हैं, जो कि एक वज़ीर-ए-आज़म को भी रिपोर्ट पेश की गई है ईरानी तेल के बारे में, और उसके बाद जो है बहुत सारी रिपोर्टें जो हमारे आर्मी चीफ साहब को भी पेश हुई हैं। इसमें जो सबसे हैरानकुन बात है वो सबसे पहले जो बात करूंगा मैं ईरानी तेल की, जो स्मगलिंग होती है हमारे, तो उसके बारे में बात करूंगा। उस रिपोर्ट में जो है बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक उसमें जो है 29 जो है सियासतदानों के नाम है, और तकरीबन 90 से ज़्यादा सरकारी अफसरान इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि PSO की गाड़ियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल की अपनी गाड़ियाँ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये तबाही की बातें हैं। इसी तरीके से जो आप देखें तो हमारे जो डॉलर की स्मगलिंग है उसके अंदर बहुत सारे जो हमारे यहाँ ये जो मनी चेंजर होते हैं इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा है। इस बारे में जो है हवाला हुंडी के बारे में एक बड़ी अहम जो रिपोर्ट है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को पेश की गई है। उसमें कहा गया है कि जी बहुत सारे ऐसे मनी चेंजर हैं जो कि हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर है। जो ये हवाला हुंडी के हवाले से जो लोग मुलव्वस हैं मनी चेंजर, उनकी जो टोटल तादाद है वो 722 बताई गई है, जिसमें से पंजाब में 205 और KPK में 183 मनी चेंजर्स इन्वॉल्व है, और सिंध में 176 और बलूचिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 37, और इस्लामाबाद छोटा सा शहर है उसमें 17 मनी चेंजर हवाला हुंडी के कारोबार में इन्वॉल्व है। नाज़रीन, ये इनिशिएटिव अगर लिया जाता है और ये इसके ऊपर कार्रवाई होती है, इस रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई होती है और हवाला हुंडी का कारोबार रोका जाता है, तो आप यकीन माने, मैंने बहुत अर्सा पहले एक बात की थी कि हवाला हुंडी को अगर काबू कर लिया जाए तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो डॉलर बाहर जाते हैं स्मगल होकर वो रुक जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह कि ऐसा नहीं हुआ। फिर आपको पता है कि इमरान खान साहब अपनी बहुत सारी तकरीरों में कहते रहे कि पाकिस्तान से तकरीबन कोई 1000 अरब या 100 अरब डॉलर जो है वो हर साल जो है वो मतलब कि पाकिस्तान से बाहर चला जाता है स्मगल होकर। मुझे ऐसा लगता था कि यही लोग करते हैं। तो अगर अब इन पर काबू पाया जाएगा तो अगर या इनको गिरफ्त में लाया जाएगा तो आप यकीन मानिए, जिस तरह से ईरानी तेल के मामले में 29 सियासतदानों का नाम आया है, तो इधर भी बहुत सारे सियासतदानों का नाम आएगा और सरकारी अफसरान का नाम आएगा। उसकी वजह यह है कि हमारी जो अफसरशाही है वो भी किसी से पीछे नहीं है। खैर, ये मतलब मुबैना बात है, अभी हमारे पास इस तरह की कोई सबूत नहीं है कि हमारे कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन नहीं है। लेकिन अभी तक जो ईरानी तेल के बारे में रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो है 90 से ज़्यादा सरकारी अफसरान शामिल हैं, और इसी तरीके से जो 29 सियासतदान शामिल हैं। लेकिन हवाला हुंडी के हवाले से अगर आएगी बात तो मुझे यकीन है कि इसमें भी सियासतदान और बहुत सारे सरकारी अफसरान जो हैं वो इन्वॉल्व नजर आएंगे। लेकिन अब अगर ईरानी तेल की रिपोर्ट आ भी गई है और 29 सियासतदानों का नाम सामने आ भी गया है तो क्या इसके पर कार्रवाई होगी? देखें ना कि अगर सियासतदानों का नाम है तो सियासतदानों के तो मामला जो है वो बड़े, आपको पता है, ऊपर तक होते हैं। फिर जब उनको छेड़ेंगे तो उनके आगे से एक और मामला निकल आएंगे, उनके ताल्लुकात आगे से निकलेंगे, फिर वो आगे से आगे, क्योंकि सियासतदान जो होता है ना वो अकेला कुछ नहीं करता, वो बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करके काम करता है। और ये आपको पता है कि कोई भी 2 नंबर काम होता है उसकी एक चेन होती है, उसमें बहुत सारे महकमे शामिल होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब जिस तरह से 90 जो अफसरान हैं, अब ये पता नहीं कौन कौन से महकमों के होंगे, क्योंकि अभी तक तो रिपोर्ट पेश की गई उनके नाम या उस तरह की हमारे पास खबरें नहीं आई हैं कि हम उनके नाम दे दिए जाएं। अब सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए, उन सारे 29 सियासतदानों को उनके ऊपर जो है वो केसेस बनाने चाहिए, और 90 जो अफसरान हैं और जो 90 सरकारी अफसरान हैं उनको जो मिसाल बना देना चाहिए। लेकिन देखते हैं ये कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। इन सारी बातों के बाद जिस बात ने सबसे ज़्यादा दुख दिया वो ये दिया कि PSO की अपनी गाड़ी, जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, उसकी अपनी गाड़ियाँ इसमें इन्वॉल्व है। हो सकता है उनको स्टिकर लगाकर या उनको मतलब कलर उस तरह से करके या पेंट करके उस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म है। आप पाकिस्तानी मईशत को ही नहीं, पाकिस्तानी कौमी ख़जाने को जो है वो नुकसान पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं, और ये जो भी कर रहा है उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। असल मानों में जो है ना अब जनरल आसिम मुनीर साहब का जो है वो इम्तिहान शुरू हो जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब चीनी मामले के ऊपर जहांगीर तरीन साहब को फारग किया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी ये नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनकी अपनी काबीना में है, उनका ATM है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन इमरान खान किसी को खातर में नहीं लाया और उसने वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की, और सारी रिपोर्ट के बाद जो है वो उनके ऊपर केस बनाया, और फिर आपको पता है कि वो नाअहल हुए। तो ये सारे मामला थे। लेकिन अब जो है मामला आ गया है जनरल आसिम मुनीर साहब के हाथ में। अब अगर वो इस पर कार्रवाई करते हैं और डंडे के साथ करते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि वो करेंगे, तो फिर आप यकीन करें कि पाकिस्तानी मईशत में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। गो के ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं और मैं भी इसमें शामिल हूँ कि गो के ये काम जनरल आसिम मुनीर का नहीं है,
یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے یا یہ ایک جمہوری عمل کے حصے میں کام آنا چاہیے تھا، لیکن اب اگر انہوں نے انیشیٹو لیا ہے تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ اس میں ان کی کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ دوسری طرف ناظرین جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ حامد میر جو ہمارے ایک بہت بڑے مسئلے کیس میں اینکر پرسن ہے، صحافی ہیں، بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، گو کہ ان کے اوپر ایک دفعہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، ان کے اوپر ایک 13 سالہ پرانا کیس کی FIR ہو گئی ہے۔ یہ کوئی صاحب تھے خالد خواجہ صاحب، جن کی قتل کی FIR حامد میر پر ہوئی ہے۔ 2017 میں حامد میر پر ان کے اغوا کا بھی پرچہ ہوا تھا، جس پر حامد میر نے کہا کہ میں 4 عدالتوں سے بری ہو چکا ہوں، اور وہ مجھے بار بار اس کیس میں پھنساتے ہیں۔ الفاظ استعمال کیا حامد میر صاحب نے کہ وہ مجھے بار بار اس کیس میں پھنساتے ہیں۔ اب اس پہ انہوں نے نیلے پہ دالا کھیلتے ہوئے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں ڈیمانڈ کروں مدثر نارو اور عمران ریاض خان کی بازیابی کی تو تب سے یہ لوگ مجھ پر اس کیس کو لا کر پریشر ڈال رہے ہیں۔ مطلب یہ سیدھا سیدھا الزام لگایا حامد میر صاحب نے۔ اب یہاں پر ناظرین بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ 13 سال پہلے کا یہ کیس ہے، 4 عدالتوں سے بقول حامد میر صاحب کے کہ وہ بری ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اب پھر ان کے خلاف جو ہے اسی کیس کے اندر قتل کی FIR آ گئی ہے۔ اب اس کے اوپر جو وہ بات کر رہے ہیں، مجھ پر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے مدثر نارواں اور عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے مطالبے کے اوپر۔ اب عمران ریاض کے معاملے کو لے کر حامد میر صاحب جو ہیں وہ اس کیس سے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ کیس ہے 13 سال پرانا کیس ہے اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر حامد میر صاحب کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں ریڈی ہوں اس کیس کے لیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا بنتا ہے۔ بہرحال حامد میر صاحب کے اوپر جو ہے یہ FIR ہو گئی ہوئی ہے ایک قتل کی، جو قتل ہوا تھا خالد خواجہ صاحب کا، تو اس بارے میں جو ہے حامد میر صاحب پر جو ہے ایک FIR ہو چکی ہوئی ہے۔ حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ 13 سال میں 4 مختلف عدالتوں سے اس کیس سے بری ہو چکا ہوں۔ دیکھتے ہیں حامد میر صاحب اس کے اوپر کیا اپنی بچاؤ کے معاملے پہ کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ عدالتوں سے ان کو انصاف ملے گا۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ویلاگس پہ ہوتی ہیں زیادہ تر بری خبریں ہوتی ہیں، تو ہم اکثر جب بری خبر دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی بڑا دکھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارا کام ہے کہ آپ کو خبریں دی جائیں۔ جو ابھی ایک ذرائع سے خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جی 15 روپے جو ہے وہ پیٹرول مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے، اور یہ لازمی کریں گے۔ اس کے بعد جو گیس ٹیرف ہے وہ 100% جو ہے وہ دوگنا کرنے جا رہے ہیں گیس ٹیرف کو۔ 15 روپے مزید جو پیٹرول بڑھے گا، تو جب پیٹرول بڑھے گا تو آپ یقین مانیں کہ ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ اوپر چلی جائے گی۔ تو میں بس آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی کمر کس لیں، اور جہاں آپ تھوڑی محنت کر رہے تھے یا ڈبل محنت کر رہے تھے یا ٹرپل محنت کر رہے تھے، اب ادھر آپ کو 4 گنا محنت زیادہ کرنی پڑے گی اپنی ایک وقت کی روٹی کے لیے، کیونکہ آپ کو یہ کام کرنا ہے اور آپ کو صرف یہی کام کرنا ہے، اپنی روٹی روزی کی فکر کرنی ہے۔ میں ہر اپنے ویلاگ میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی روٹی روزی کی فکر کرنی ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ملکی معاملات کے اندر دخل دینے کی۔ وہ الگ بات ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام نے ضمنی انتخابات میں ایک مثالی فتح دلوائی ہے PTI کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ PTI کے حالات کیا ہیں اور PTI کے معاملات کیا چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اندر ہیں اٹک جیل میں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ابھی تک، اور ان کے جو ججز ہیں جنہوں نے کیس سننا ہے وہ بار بار چھٹی پر چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں پیر کو بھی وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے، لیکن یہ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے باہر نکل کر اپنا ووٹ دیا، اور ووٹ دے کر انہوں نے ایک مثالی فتح جو PTI کو دلائی۔ اس بات کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب عوام کسی بات کی ٹھان لے اور وہ یکجا ہو جائے تو پھر کوئی بھی جو ہے ان کے سامنے نہیں ٹھہرتا۔ تو اس لیے عوام کا یکجا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور گلگت بلتستان کی عوام نے یہ ثابت کیا ہے۔ نہیں ہے کہ ضمنی انتخابات اور PTI کے معاملے میں یکجا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں قوم جب یکجا ہو جاتی ہے تو پھر بڑے سے بڑے طوفان سے ٹکرانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کرونا کے معاملے میں جب عمران خان صاحب نے اپنی پالیسی اور اس پر عمل درآمد کروایا تو عوام، قوم اور فوج نے مل کر اس طوفان کا ایسا مقابلہ کیا کہ پوری دنیا میں نام پاکستان کا روشن ہوا۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کرونا کے معاملے میں دنیا کے پہلے 2-3 ملکوں میں آتا ہے، اور سب حیران تھے کہ اس ملک نے کس طریقے سے اس بات کو کنٹرول کیا۔ اس کی صرف ایک وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ سب ایک پیج پہ تھے، آپ کی حکومت، آپ کی فوج اور آپ کی قوم ایک پیج پر تھی، اور جب یہ تینوں چیزیں یکجا ہوتی ہیں تو ملک کو کوئی بھی روک نہیں سکتا آگے بڑھنے سے۔ بہرحال اب آپ کو جو ہے وہ تیاری کرنی ہے مزید مہنگائی کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے۔ ناظرین سعودی عرب کے ولی عہد جناب سلمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت G20 کی میٹنگ کے لیے انڈیا میں موجود ہے۔ ہمارے نگران وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ وہ پاکستان کا بہت جلد دورہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جیسے وہ دورہ کریں گے تو ہم نے بہت سارے جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں، بہت سارے ہمارے مثلا انویسٹمنٹ کے معاملات چل رہے ہیں، اس کے اوپر وہ MIO سائن کریں گے، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ کان کنی کا معاملہ ہے، زراعت کا معاملہ ہے، IT کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی۔ گو کہ آرمی چیف صاحب پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب سے ہم نے 25 ارب کی انویسٹمنٹ کروانی ہے، 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کروانی ہے۔ تو اس میں سے انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے مبینہ طور پہ کہ جی میں نے آپ کو 10 ارب ڈالر واپس نہیں کرنے جو اپنے زر مبادلہ میں رکھیں گے، لیکن وہ یہاں پر نہیں آ رہے۔
بہت سارے ذرائع اس میں مختلف باتیں کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ نیگیٹیوٹی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. کم از کم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں اپنی قوم کا سوچنا چاہیے. 25 کروڑ عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, معیشت کا بیڑا غرق ہے, کاروبار کا بیڑا غرق ہے. کوئی بھی ملک یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اس وقت راضی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, اور ایسے میں سعودی عرب اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ UAE انویسٹمنٹ کرتا ہے, اس کے بعد چائنا کرتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کافی حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن اس میں ایک خبر آئی ہے, وہ ذرائع سے خبر ہے, کنفرم خبر نہیں ہے, ذرائع سے خبر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو یہ کانکنی کے معاملے میں جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ ہم جلد بازی کا کام لے رہے ہیں. تو جو بھی یہ معاملات دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے, آپ وقتی طور پہ اس وقت ڈالر مانگ رہے ہیں اور آپ کو وقتی طور پہ ڈالر چاہیے بھی, لیکن اس معاملے کو ایک دفعہ پھر ذرا عرصے نو دیکھ لیں. آپ جس بنیادوں کے اوپر یہ معاہدہ کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ معاہدہ ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے, کیونکہ وقتی طور پہ تو اس کا فائدہ ہوگا لیکن مستقبل میں اس کا نقصان ہوگا. ناظرین, بجلی چوروں کے اوپر بہت زیادہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے, لیکن ایک ذرائع سے خبر یہ آ رہی ہے کہ جو بجلی چور پکڑے جا رہے ہیں ان کا کسی نہ کسی طریقے سے PTI یا عمران خان سے تعلق ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ مثلا کہ اب حالات یہ آ گئے ہیں کہ اگر PTI کے کسی کارکن کو پکڑنا ہے یا اس کے اوپر کوئی معاملات دیکھنا ہے تو اس حد تک جانا تو پھر یہ تو بہت بری بات ہے. پہلے ملک کے حالات اور عوام جو بہت زیادہ پریشان ہے, تو اس طرح کے معاملات اگر کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ پریشانی کی طرف جائیں گے اور عوام مایوس ہوں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے جو بیوروکریسی ہے, جو چاہنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ جان بوجھ کے اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں اور یہ سارا جو بوجھ ہے وہ آرمی چیف صاحب کے کندھے پہ ڈال رہے ہیں. اس طریقے سے آرمی چیف کے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ بڑھتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ پھر اس سے مثلا کافی زیادہ بدنام ہو جائیں گے. تو میری درخواست ہے آرمی چیف صاحب سے کہ آپ اس طرح توجہ دیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر معاملے میں جو PTI کے کارکن کو یا PTI کے جو چاہنے والے ہیں ان کو جو ہے آپ نشانہ بنائیں. تو اگر آپ اس طرح توجہ دیں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. گو کہ ٹھیک ہے PTI کے اوپر 9 مئی کے الزامات ہیں, PTI کے اوپر معاملات اور بھی ہیں. 9 مئی کا واقعہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے, ہم بھی اس کو بڑی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, لیکن جو یہ معاملات چل رہے ہیں کہ ہر معاملے میں PTI کے بندے کو انوالو کرنا, بجلی چوری کے معاملے میں PTI کے بندے کو انوالو کرنا, دوسرے معاملات میں PTI کے بندے کو انوالو کرنا, ہر معاملے میں جو سب سے پہلا کیس بن رہا ہے PTI کے بندے پہ بن رہا ہے, یہ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں. تو یہ تھوڑا سا جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ غلط ہے. بلاول بھٹو صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ جی کہ ہمیں الیکشن چاہیے اور اس معاملے کے اوپر ہمیں اس طرح سے جانا چاہیے کہ ہمیں 90 دن میں 100 دن میں یا 120 دن میں الیکشن کروانا چاہیے, اس بات کو ڈینائی کروا دیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے. آپ جانتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں کرتے. انہوں نے ایک بڑا زبردست سا بیان دیا, بڑا باریک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی پہلے معیشت ٹھیک ہوگی تو پھر جا کر جو ہے الیکشن ہوں گے. مطلب کہ جو ان کا پلان تھا, جو میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ مجھے 10 سے 15 سال الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے, وہ اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آتا جا رہا ہے. اس بات سے تو ایسے ہی نظر آتا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن نہیں ہوں گے, کیونکہ زرداری صاحب نے کہا کہ پہلے معیشت ٹھیک ہوگی تو پھر جا کے الیکشن ہوں گے. تو معیشت تو جو ہے وہ 2-4 مہینے کا کھیل نہیں ہے. جو حالات واقعات خراب کر کے گئے ہیں اسحاق ڈار اللہ کے فضل و کرم سے, جو ان کا بڑا ٹیگ لائن ہے اللہ کا فضل و کرم, وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 3 سے 4 سال جو ہے معیشت ٹھیک ہوتی ہو. گو کہ یہ سارے بہت زیادہ جو انویسٹمنٹ کے چانسز ہیں یا جو بہت زیادہ بولا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ کوئی 100 ارب ڈالر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جائے گی, سنبھلتے بھی 2 سے 3 سال لگنے ہی لگنے ہیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو الیکشن 10 سے 15 سال نہیں ہونے, تو وہ بات جو لوگ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ 1 سے 3 سال الیکشن نہیں ہونے, تو یہ بات جو ہے کافی ساری اس بات کو دیکھتے ہوئے تقویت پکڑتی ہے. جب آصف زرداری صاحب نے کہا کہ پہلے معیشت ٹھیک ہوگی اس کے بعد الیکشن ہوں گے, تو وہ ہندی کی ایک مثال ہے کہ نہ نمل تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, وہ والی بات کر دی آصف زرداری صاحب نے. تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک قسم کی شٹ اپ کال دی ہے آصف علی زرداری صاحب نے. میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہے تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا میری ویڈیو کیسی لگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے, تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.